बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज़ाद कश्मीर के मसले पर वफाकी हुकूमत सरेंडर कर गई है और इसका क्या नुकसान होगा, जबकि जून जुलाई में पंजाब को भी आज़ाद कश्मीर बनाने का प्लान तैयार कर लिया गया है। तो उस वक्त हुकूमत क्या करेगी, ये एक और नया बहरान हमारे सरों पर है। नवाज़ शरीफ साहब ने मुतहर्रिक होने का फ़ैसला कर लिया है और मुतहर्रिक होकर वो क्या करेंगे और उनके रास्ते में क्या रुकावटें आएंगी, और क्या वो वफाकी हुकूमत को सहारा दिए रखेंगे, या कि इस बात का भी इम्कान बाज़ हज़रात, अगरचे उनकी बात बड़ी दूर की कौड़ी लगती है, वो होगी या नहीं। वो बाज़ हज़रात ये कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब शायद वफाक में अपोजिशन में बैठें मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर। बहरहाल ये कहा जा रहा है। कौमी असम्बली में उमर अयूब ने फिर बड़ी लंबी चौड़ी बकवास की है, और इसके अलावा आरफ उल्वी का मिशन बदस्तूर नाकाम है, और तीसरी मरतबा भी उसे शर्मिंदगी का सामना है, लेकिन वो बेशर्म आदमी है। ज़रा भी शर्मसार होने के आसार हमें उसमें नज़र नहीं आते। और उसने बड़ी ढिठाई से एतराफ़ किया है कि हम फ़ौज के साथ मुज़ाकरात के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। तो नाज़रीन, सर फ़हरिस्त आज़ाद कश्मीर का इशू है, और बजाय इसके कि वफाकी हुकूमत काबू पाती या कुछ दिन पहले इस मसले को हल करने की कोशिश करती, उसने इंतज़ार किया। जब वहाँ हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए तो सरेंडर कर गई। लेकिन हालात की ख़राबी में किसका क्या किरदार है, हमारे यहाँ अगर कोई ये कहे कि ये गैर मुल्की साजिश है तो उसे बेइज्जत कर दिया जाता है कि क्या सारे गैर मुल्क जो हैं वो हमारे मुल्क के ही ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं। हालांकि सबको पता है कि भारत एक मौका नहीं ज़ाया जाने देता जब उसे वो पाकिस्तान को साजिश करने का मौका मिले और वो उसे जाने दे। ऐसा हो नहीं सकता। और अब तो भारत की पुष्ट पर अफ़गानिस्तान की मुल्ला हैबतुल्लाह की हुकूमत भी आ गई है। इन चंद दिनों में जो आज़ाद कश्मीर में हंगामे हुए, जिन्होंने वहाँ कारोबारी ज़िंदगी, कारोबारी हयात मफलूज किया रखा, और लोग पुलिस वालों को उठा उठा कर पहाड़ के नीचे से गिरा कर मारते रहे, उन्हें गोलियां मारते रहे। दर्जनों पुलिस वाले इस वक्त तशवीशनाक हालत में अस्पताल में दाखिल हैं। और ये तो एक वाक़या हो गया ना, रिट का, पुलिस की रिट बहाल नहीं रही, हुकूमत की रिट बहाल नहीं रही, और रहेगी भी कैसे। मैंने अर्ज़ किया था कि बहावल नगर का जो सानिया हुआ है, इसके बाद पुलिस की रिट कमज़ोर होगी अगर फ़ौज ने ज़िम्मेदार अफसरों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की। लेकिन ज़ाहिर है ये हमारा मुतालबा था। फ़ौज ने ज़िम्मेदार अफराद के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके नतीजे में पंजाब पुलिस का मोराल डाउन है। और अगर पंजाब में हालात ख़राब होते हैं तो हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते कि पुलिस किस हद तक हालात पर काबू पाने की कोशिश करेगी। इस दौरान आज़ाद कश्मीर में जो नारे लगते रहे, और वो एक्शन कमेटी नाम नहाद जो सेठों ने बनाई थी अपने मफादात के लिए, और उनके मफादात के लिए जिनके हाथ इनकी डोरी थी और जो इसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगे, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगे, दोनों के लिए कुत्ता कुत्ती और कुत्ते के लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए, पाकिस्तान का परचम उतारा गया। पीटीआई और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जो आज़ादी से ज़्यादा, जितना काम वो आज़ादी के लिए कर रहा है उससे ज़्यादा वो काम भारत के मफादात के लिए कर रहा है। प्रो भारत कश्मीरी शहरी, जिनकी तादाद थोड़ी है, वो इस हंगामे में बढ़ चढ़ कर थे, और एक्शन कमेटी इनके आला कार के तौर पर काम करती रही। कश्मीर में बिजली दुनिया में सबसे सस्ती बिजली अगर किसी मुल्क में है तो वो कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में है। और दुनिया में, अगर दुनिया में नहीं तो कम से कम पूरे एशिया में गंदम और आटा जितना सस्ता आज़ाद कश्मीर में है कहीं नहीं है। लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं, मुफ्त करो, और अब तकरीबन मुफ्त ही का रेट उनको दे दिया गया है। 3 रुपये यूनिट बिजली आज़ाद कश्मीर को मिलेगी, जबकि पाकिस्तान में बिजली का रेट फ़ी यूनिट 70 रुपये है। 3 रुपये और 70 रुपये में कितना फ़र्क है। अब आप मुझे बताएं कि अगर आज़ाद कश्मीर को सामने रखकर पंजाब में लोग निकल आएँ, या कोई उनको निकालने की कोशिश करे कि जुलूस निकालोगे, फ़ौज और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाओगे, फ़ौज को गाली दोगे, पाकिस्तान को गाली दोगे, पाकिस्तान का झंडा उतार कर फेंकोगे, तो जहाँ भी बिजली सस्ती हो जाएगी।
تو کیا اس بات کے امکانات نہیں ہیں؟ اور عمران خان نے جو آرمی چیف کے نام ایک نام نہاد خط لکھا ہے، پاگل کا بچہ ہے وہ، ملک کا دشمن بھی ہے، لیکن اس نے خط لکھ کر اپنے عزائم ظاہر کر دیے۔ اس نے خط میں لکھا ہے کہ جون جولائی میں پنجاب میں حالات آپ کے قابو سے باہر ہو سکتے ہیں، یہ فقرہ اس نے لکھا ہے۔ اور اس فقرے کا پس منظر یہی ہے کہ بجٹ کا اعلان ہوتے ہی پنجاب میں ویسے ہی حالات پیدا کر دیے جائیں جیسے کہ آزاد کشمیر میں تھے۔ اچھا، اس وقت بظاہر پی ٹی آئی کو پبلک کی سپورٹ پنجاب میں حاصل نہیں ہے، لیکن اگر پنجاب کے عوام یا سندھ کے عوام، یعنی ظاہر ہے یہ دو صوبوں کے عوام زیادہ سفر کریں گے۔ پختونخوا کا تو ایشو ہی نہیں ہے نا، پختونخوا میں تو بجلی مفت ہے، وہاں تو بجلی چوری کی سرکاری اجازت دے دی گئی ہے۔ وہ جو گنڈا پور نے کہا تھا نا اہم معافی، تو وہ اہم چوری کی اجازت دے دی گئی ہے، بجلی چوروں کو عام چوری کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اور یہ بھی حکم دیا ہے کہ بجلی چوروں کو چور نہ کہا جائے، اور بجلی چوری پختونخوا کے غریب عوام کا حق ہے، یہ گنڈا پور نے کہا تھا۔ اور 70% پاکستان کی بجلی پختونخوا میں چوری ہوتی ہے، جس کو روکنے کے لیے نہ فوج کچھ کر پائی ہے، نہ کوئی حکومت کچھ کر پائی ہے۔ پچھلے 4 سال کو تو جو عمران خان کے گزرے، اور اس سے پچھلے 5 سال جو عمران خان کے گزرے، ان میں تو خیر چلیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں حکومت ان کی تھی، بجلی چوروں کی حکومت تھی، بجلی چوری کا کلچر پیدا کیا، اس کلچر کو نافذ کیا، فروغ دیا۔ لیکن اب بعض حکومت 1.5 سال رہی، 1 سال کے قریب نگران حکومت رہی، پونا سال۔ ان دونوں حکومتوں نے پختونخوا میں بجلی چوری روکنے کے لیے ایک ٹکے بلکہ ایک پائی کا بھی کام نہیں کیا۔ پائی بھی ایک سکہ ہوا کرتا تھا کسی زمانے میں، بنیادی سکہ، ایک پائی کا کام بھی انہوں نے نہیں کیا، اور اب وہاں 70% بجلی چوری ہو رہی ہے، اور اس 70% بجلی چوری کی ساری بھرپائی باقی 3 صوبوں کو ادا کرنی پڑتی ہے، باقی 3 صوبوں کو۔ اور پنجاب میں اس کا رد عمل شدید ہو سکتا ہے، سندھ میں بھی شدید ہو سکتا ہے۔ سندھ میں تھوڑا کم شدید ہوگا، اس لیے کہ وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے سنبھال لے گی معاملات کو، کیونکہ سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کی مخالف قوتیں اتنی طاقتور نہیں ہیں، جبکہ پنجاب میں مسئلہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ پچھلے عرصے میں جو کچھ ہوتا رہا، اس کی مہربانی سے پنجاب میں ایک اچھا خاصا طبقہ ایسا ہے جو پی ٹی آئی کا حامی ہے، اور وہ طبقہ یا اس طبقے میں سے کچھ لوگ اور خود مسلم لیگ نون کے حامی بھی سڑکوں پر نکل سکتے ہیں، جیسا کہ گندم اسکینڈل کے مسئلے پر ہوا، جسے شہباز شریف صاحب نے دبا تو دیا ہے اور سپرد خاک بھی کر دیا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں پنجاب کے کسانوں میں، دیہی آبادی میں مسلم لیگ نون کے حامی بھی اب مسلم لیگ نون کے خلاف ہو گئے ہیں۔ تو جب بجلی کا ایشو اٹھے گا پنجاب میں، اور یہ اٹھ سکتا ہے، یہ بڑا خطرہ، آزاد کشمیر کے واقعے کے بعد تو اب اس کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ جناب ایک پاکستان کے ایک حصے میں، آزاد کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، ہم لاکھ کہیں کہ نہیں جناب وہ انڈیپینڈنٹ ہے، اس کا سٹیٹس کچھ اور ہے، کوئی سٹیٹس نہیں، وہ پاکستان کا حصہ ہے، اور اس کی بجلی سستی پاکستان کی وفاقی حکومت نے کی ہے۔ تو اگر پاکستان کے ایک حصے میں 3 روپے یونٹ بجلی ہو سکتی ہے، تو ہمارے لیے بجلی 70 روپے یونٹ کیوں ہے؟ چلو اس کو 3 روپے نہ کرو، 30 روپے کر دو، 40 روپے کر دو، 50 روپے کر دو، تو پھر وفاقی حکومت کیا کرے گی اور ریاست پاکستان کیا کرے گی؟ اور جب کہ پی ٹی آئی پورا پلان بنا چکی ہے کہ جون جولائی میں پنجاب آزاد کشمیر بن جائے گا، بجائے اس کے کہ وہاں پولیس والوں کو قتل کرنے والے، سرکاری گاڑیوں کو تھوک کے حساب سے نظر آتش کرنے والے، توڑ پھوڑ تباہی مچانے والے، پاکستان کو گالیاں دینے والے، فوج کو گالیاں دینے والے، پولیس اہلکاروں کو قتل اور زخمی کرنے والوں کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی، وفاقی حکومت نے سرنڈر کر کے ایک بڑا سیاسی گھاٹا کمایا ہے۔ اگرچہ اس کا ایک فائدہ بھی ہوا ہے، فائدہ یہ ہوا ہے کہ پی ٹی آئی آزاد کشمیر میں اس سے زیادہ ہنگاموں کے لیے پلاننگ کر چکی تھی، اور اس کے بھارت کے ساتھ گٹھ جوڑ کے شواہد موجود ہیں۔ بھارتی عناصر کے ساتھ یہ پاکستان کے پرچم ایسے ہی وہاں نہیں اتر گئے، پاکستان کتا اور پاکستان فوج کو بھی گالیاں یہ کوئی ایسے لوگوں نے نہیں دی ہیں، یہ ظاہر ہے راہ وہاں موجود تھی، پی ٹی آئی کے ساتھ اشتراک کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ اور اب
اگر حالات ان کے قابو میں آ جاتے ہیں تو ان کو حکومت کو اور فوج دونوں کو چاہیے کہ وہ نام نہاد ایکشن کمیٹی آزاد کشمیر کے سیٹھوں کی ایکشن کمیٹی کے عہدے داروں کو گرفتار نہ کرے، لیکن کم سے کم ان کی تفتیش ضرور کرے کہ یہ کن لوگوں سے رابطے میں تھے اور ان کے اصل مقاصد کیا تھے۔ اور ان کے اصل مقاصد تو اجاں ہو گئے تھے جب انہوں نے کہا تھا کہ جب تک ہمارے سارے مطالبات منظور نہیں ہوتے ہم ہڑتال ختم نہیں کریں گے، ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ سارے مطالبات تسلیم ہو جائیں تو پھر مذاکرات کی ضرورت ہی کیا رہ جاتی ہے۔ ناظرین، نواز شریف صاحب 18 تاریخ کو مسلم لیگ نون کی صدارت کے لیے نامزد ہو جائیں گے۔ پہلے یہ تاریخ 11 تھی، لیکن شہباز شریف صاحب استعفیٰ دینے میں تأمل کر رہے تھے۔ اب انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے تو 18 تاریخ کو ان کی نامزدگی ہو جائے گی۔ وہ الیکشن تو 21 مئی کو ہوگا، لیکن عملاً وہ 18 مئی سے مسلم لیگ نون کی صدارت عملاً ان کے پاس آ جائے گی۔ اور اس کے بعد جو خبر ہے، ذمہ دار ذرائع سے خبر ہے، وہ یہ ہے کہ نواز شریف اس کے بعد متحرک ہوں گے۔ یہ نہیں کہ وہ صدارت کا عہدہ سنبھال کر دوبارہ ذاتی عمرہ میں گوشہ نشین ہو جائیں گے، جس طرح کہ وہ اب تک وہاں گوشہ نشین رہے ہیں۔ وہ متحرک ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ وفاقی حکومت کو کچھ دن پہلے انہوں نے اون کر لیا تھا اور کچھ ان کے بیانات کچھ اس طرح کے آئے تھے کہ جیسے وہ چیلنجز کو مل کر حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن شہباز حکومت کے منفی رویے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ اس حکومت کو پھر ڈس اون کر دیں۔ منفی رویے سے مراد یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے مجرموں کی سہولت کاری وفاقی حکومت سے ہو رہی ہے۔ کیس نہیں چلنے دے رہی وفاقی حکومت، عدلیہ اور وفاقی حکومت کے درمیان پورا کولیبریشن ہے، اور پھر اس میں اداروں کو بھی کچھ شکایت ہو رہی ہے کہ وفاقی حکومت، آپ کو یاد ہوگا کہ عمران حکومت ختم کی گئی اور شہباز شریف نے وزارت عظمیٰ کا چارج سنبھالا تو عمران خان کے مالیاتی جرائم ثبوتوں سمیت تفصیلی ریکارڈ کے ساتھ فائلوں کی شکل میں شہباز حکومت کے سپرد کیے گئے تھے۔ انہوں نے وہ سارا ریکارڈ اپنے سیکریٹری پی ٹی آئی کے لیڈر توقیر خان، کیا نام تھا اس کا، توقیر اسی طرح کا کوئی نام تھا، اس کے سپرد کر دیے۔ اس نے وہ سارے وہ داخل دفتر کر دیے، کھڈے لگا دیے یا ضائع کر دیے۔ اور اس کے بعد بھی ان کا رویہ عمران خان کے ساتھ یہی رہا کہ بھی کل کو مجھے عمران خان کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور یہ معاملہ بھی تشویشناک ہے۔ پھر عوامی مسائل کے حل کے لیے شہباز حکومت کی طرف سے پچھلے 3 مہینوں میں ایک بھی اقدام نہیں کیا گیا۔ ٹیکس لگانا اس کی مجبوری ہے، وہ ٹھیک ہے، اس پر اعتراض نہیں کرتے، IMF کا حکم ہے، اس کے علاوہ کچھ چارہ نہیں ہے، لیکن جو دائرہ کار ہے اس کے اندر رہتے ہوئے کئی معاملات پر عوام کو ریلیف دیا جا سکتا تھا، لیکن ریلیف دینے کے بجائے گندم اسکینڈل آ گیا۔ تو نواز شریف کے سامنے سر فہرست چیلنج تو ہوگا مسلم لیگ نون کی تنظیم۔ یہ تنظیم جو ہے یہ پچھلے عرصے سے کمزور چلی آ رہی ہے، اور 5-6 برسوں کے دوران اس تنظیم کی ناتوانی آپ سب کے سامنے ہے۔ اس حد تک سامنے ہے کہ جن حلقوں میں مسلم لیگ کا 1,00,000 ووٹ نکل سکتا تھا وہاں 60 یا 70 ہزار ووٹ نکلا، وہ بھی از خود نکلا۔ مسلم لیگ نے انہیں نکالنے کے لیے کوئی محنت نہیں کی، اور یہ اس کی وجہ یہی ہے کہ تنظیم موجود نہیں تھی، تنظیم اس طرح متحرک نہیں تھی۔ تو سب سے پہلا مسئلہ تو ان کے سامنے تنظیم سازی کا ہوگا، پھر سیاست میں انہیں کیا کردار ادا کرنا ہے، کیونکہ یہ ایسا مخمصہ ہے جس کا سامنا اس سے پہلے شاید ہی کسی لیڈر کو درپیش ہو کہ اپنی ہی پارٹی کی حکومت کو اون کرنا ہے یا ڈس اون کرنا ہے۔ یہ میرے خیال میں آج تک کسی بھی سیاسی لیڈر کے سامنے یہ صورتحال پیدا نہیں ہوئی ہوگی جو اس وقت نواز شریف کے سامنے ہے۔ تو اس پر مزید تفصیل انشاءاللہ تعالی ہم کسی اگلے بلاگ میں پیش کریں گے۔ ایوب خان کے غدار ایوب کے غدار پوتے عمر ایوب نے قومی اسمبلی میں کل خاصی بکواس کی، اور اس عقل کے اندھے اور ذہنی طور پر بے ایمان انسان کو یاد نہیں رہا کہ پاکستان میں سب سے پہلے آئین کس نے توڑا تھا۔ اس نے کہا کہ آرٹیکل 6 لاگو کیا جائے ان فوجی افسروں پر جو سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں۔ اشارہ تھا موجودہ اسٹیبلشمنٹ پر کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے۔ اس کی بکواس کا میں پوسٹ مارٹم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، یہ بہت گھٹیا، گرا ہوا، رذیل اور ذلیل انسان ہے، لیکن چونکہ خواجہ آصف نے ایک ہی فقرے میں اس بدبخت کو جواب دیا
تو وہ مجھے اچھا لگا، کم سے کم خواجہ آصف نے ایک قابل تعریف کو یہ کام کیا، اس نے کلمہ حق کہا اور کہا کہ پاکستان کی موجودہ خرابیوں بحرانوں کی ابتدا غدار ایوب خان کے اقدام سے ہوئی، جب اس نے 56 کا آئین توڑ کر مارشل لا لگایا اور ایک غیر آئینی کام کیا۔ تو سب سے پہلے ہمیں جو کام کرنے کی ضرورت ہے، یہ خواجہ آصف نے کہا کہ نکالو ایوب خان کی لاش کو اور اس کو پھانسی دو۔ یہ ٹون ہونی چاہیے مسلم لیگ کی، اور انہوں نے عمر ایوب خان کا منہ بند کر دیا۔ بکواس وہ کرتا رہا پھر بھی، لیکن وہ ہتھے سے اکھڑ گیا، پھر اس کے تقریر میں وہ بات نہیں رہی۔ سب سے پہلا غدار اس ملک کا ایوب خان تھا، دوسرا غدار ضیاء الحق تھا، تیسرا پرویز مشرف تھا، چوتھا رحیل شریف تھا، پانچواں قمر جاوید باجوہ تھا۔ ان 5 غدار جنرلوں نے پاکستان کی وہ اینٹ سے اینٹ بجائی کہ اب پاکستان دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی تو اب کوئی ویلیو نہیں رہی۔ افغانستان والے حملے کرتے ہیں، پاکستان کے اندر سے ٹی ٹی پی والے حملے کرتے ہیں، بی ایل اے والے حملے کرتے ہیں، آزاد کشمیر میں یہ نئی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے۔ اب معیشت ہماری اتنی کمزور کر دی گئی کہ اب قرضے لیے بغیر اب ہماری کامیابی جو ہے نا، معاشی کامیابی، وہ یہ ہے کہ کون سا غیر ملک ہمیں قرضے دیتا ہے، یہ ہے ہماری معاشی کامیابی۔ ٹھیک ہے کہ حافظ عاصم منیر صاحب کی قیادت میں جو معاشی اصلاحات کی گئی ہیں، جن میں شہباز شریف یا اسحاق ڈار کا 0% بھی حصہ نہیں ہے، تو حافظ عاصم منیر کی ٹیم نے جو کام کیا ہے اس کی وجہ سے پاکستان میں اب کارخانوں کی پیداوار بھی بڑھ گئی ہے، بیرون ملک پاکستانیوں کی طرف سے ترسیلات زر میں بھی اضافہ ہوا ہے، تجارتی خسارے میں بھی کمی ہوئی ہے، اور سٹاک مارکیٹ کے حالات بھی بہتر ہے، مہنگائی کی ریشو بھی کم ہوئی ہے۔ یہ سارا موجودہ عسکری قیادت نے تھوڑی سی محدود مدت میں کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی کی عسکری قیادتیں اگر چاہتی تو پاکستان بھارت کے ہم پلہ ہو سکتا تھا، بنگلہ دیش کے ہم پلہ ہو سکتا تھا، لیکن ماضی کی عسکری قیادتوں نے یہ جو 5 نام میں نے لیے ہیں، انہوں نے پاکستان کو دن بدن کمزور کیا اور اس حد تک کمزور کیا کہ آج یہ حالت ہے۔ تو خیر، یہ عمر ایوب کی بکواس کا ذکر تھا۔ عارف الوی نے کل کہا کہ اگرچہ وہ فوج ہم سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتی، لیکن عمران خان نے اپنی انا کو قربان کر دیا ہے۔ اس بغیرت آدمی کی انا ہے کہاں؟ بہرحال اس نے کہا کہ اس نے اپنی انا قربان کر دی ہے اور وہ بات کے لیے تیار ہے، تو اس لیے اس نے مجھے مشن سونپا ہے۔ اور اس سے پہلے ایک مرتبہ یہ آرمی چیف سے ملا تھا جب یہ صدر تھا، تو اس وقت بھی اس کی بے عزتی ہوئی تھی، یہ رو پڑا تھا، اور اب حالیہ کوششوں میں 2 مرتبہ اس کو شٹ اپ کال دی جا چکی ہے، اور اب بھی اس کی طرف سے رابطے کی تمام کوششیں وہاں سے ناٹ ریسیوڈ کہہ کر ریجیکٹ کر دی گئی ہیں۔ لیکن اس کی حالت وہی ہو گئی ہے جو آپ نے ایک کلاسیکل لطیفہ ہے، بڑا گھسا پٹا اور بڑا پرانا، ہر ایک نے سنا ہوا ہے کہ کسی میراثی نے اپنے نالائق بیٹے کا رشتہ کرنا چاہا کسی شریف آدمی سے، اور وہ اس کے گھر رشتہ لے کر چلا گیا، تو ان لوگوں نے اسے بتایا کہ بھئی تمہارا بیٹا تو ایسا ویسا ہے، تو ہم تو شادی نہیں کر سکتے۔ یہ اس نے اصرار کیا، تو بہرحال نوبت یہ پہنچی کہ ان لوگوں نے اس میراثی کو مار مار کر اس کی چھترول کر کے برا حال کر دیا، اس کے کپڑے پھاڑ دیے اور منہ پر کالا رنگ بھی مل دیا، اور پھر اسے کہا کہ گھر سے نکل جاؤ، دفع ہو جاؤ۔ تو یہ اٹھا اور دروازے پر پہنچ کر پلٹا اور پوچھا کہ اچھا تو پھر آپ کی طرف سے نہ ہی سمجھی جائے، آپ کی طرف سے انکار ہی سمجھا جائے۔ تو یہ الوی جو ہے یہ اس سے بھی بڑھ کر بے شرم آدمی نکلا ہے کہ 3 مرتبہ اسے ٹھڈے مار کر باہر نکالا گیا، 3 مرتبہ اسے شٹ اپ کال دی گئی ہے، لیکن یہ پھر کوششیں شروع کر رہا ہے، اور ابھی تک اس کے منہ سے یہ فکرہ نہیں نکلا کہ اچھا تو کیا پھر ہم آپ کی طرف سے انکار ہی سمجھیں۔ میرے خیال میں اس کو یہ فکرہ اس کے منہ سے نکالنے کے لیے اسے 4-5 مرتبہ چھتر مزید مارنے پڑیں گے، چھترول کے 3-4 پیریڈ اس پر گزارے جائیں، تو پھر ہی کہیں جا کر اس کے منہ سے نکلے گا کہ اچھا تو پھر آپ کی طرف سے نہ ہی سمجھی جائے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔